बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैमुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग में दो मौज़ूआत पे बात करेंगे। एक, पीपल्स पार्टी ने अपने इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ मलाकन डिवीज़न से किया। बिलावल भुट्टो का जलसा किस हद तक कामयाब था, कितने लोग उसमें आए थे, और साथ PDM की जमातों की तरफ से आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए एक नया कैंपेन शुरू कर दिया गया है। और आने वाले दिनों में ये कैंपेन एक मुख्तलिफ शक्ल इख्तियार करेंगे। इस हवाले से भी बात करेंगे। साथ शहरियार अफरीदी के ख़िलाफ़ मज़ीद मुकदमात दर्ज करने, खदीजा शाह जिसको आप जानते हैं लाहौर से उनका ताल्लुक़ है, उनके वकील को मुबैना तौर पे मरियम नवाज़ के कहने पे अगवा कर लिया गया है। इन तमाम मौज़ूआत पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, कल सवात में पीपल्स पार्टी ने अपने इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ किया। ये वहाँ पे तहरीक इंसाफ के साबिक एक MNA थे, हैदर अली, जो उससे पहले उनका ताल्लुक ANP से था, फिर उसके बाद ANP को छोड़कर तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। 2018 के इलेक्शन में सवात से MNA बने, और अभी जब ये इमरान खान पे मुश्किल वक्त आया तो उन्होंने इमरान खान को छोड़कर पीपल्स पार्टी में उनको शामिल करा लिया गया। चूँकि ये जो सवात का जलसा था, ये सिर्फ सवात ज़िले का जलसा नहीं था, या दो लोअर सवात और अपर सवात दो अजला का जलसा नहीं था, बल्कि इस जलसे के अंदर जो मुझे बताया गया है, दीर लोअर, सेंट्रल दीर लोअर, दीर अपर, इसी तरह मलाकंड और शांगला, बुनेर, उसके साथ साथ बाजवड़, और बाजवड़ के साथ साथ मर्दान, सबादी, मतलब ये और दो अजला उसको मिलाए सवात के, तो ये 11 अजला हो गए। 11 अजला की सतह पर बिलावल भुट्टो ने कल जो जलसा किया, उसकी तस्वीर भी आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं, और उनके वीडियोस भी शायद आप लोगों ने सोशल मीडिया पे अगर देखे हों, तो उसमें गालबन 4 से 5 हज़ार, यानी 3 हज़ार से लेकर 5 हज़ार के करीब लोग उसमें शामिल हुए थे। अभी आप अंदाज़ा लगाए, एक हैदर अली का अपना हल्का, हैदर अली जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से था, वहाँ से तकरीबन 80-90 हज़ार लोग वोट लेकर गए थे। फिर उसके साथ पूरा सवात के 2 अजला बन गए। उससे हटकर 9 मज़ीद अजला से भी लोग जलसे में गए, और ये पूरे 11 अजला का जलसा तकरीबन 3 से लेकर 5 हज़ार के करीब लोग वहाँ पे शामिल हुए थे। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर PDM की जमातों से किस हद तक नफरत की जाती है। ये सिर्फ पीपल्स पार्टी का मसला नहीं है कि बिलावल भुट्टो जरदारी सवात में आ गए और सवात में उनका जलसा नाकाम हुआ। ये हशर मुस्लिम लीग नून का भी है, JUI का भी है, ANP का भी है, क्योंकि PDM के अंदर शामिल जितनी भी जमातें हैं, इस इलेक्शन, आने वाले इलेक्शन के अंदर आप उनके ख़िलाफ़ अवाम का रद्द-ए-अमल ख़ुद अपने आंखों से देख लेंगे। अगर धांधली नहीं हुई, साफ और शफाफ इलेक्शन मुनक्किद हुए, तो इन जमातों का, पीपल्स पार्टी का, ANP का, मुस्लिम लीग का, JUI का, इनके कैंडिडेट अगर 3-4 हज़ार वोट भी एक एक हल्के के अंदर अगर लेंगे, तो ये उनको ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। अदरवाइज़ यहाँ पे अवाम में इतना ज़्यादा गुस्सा है PDM के जमातों के ख़िलाफ़ कि वो गुस्सा लोग इलेक्शन के दौरान वोट के ज़रिए इनके ख़िलाफ़ निकाल कर साबित करेंगे। कल सवात का जलसा बेसिकली सेलेक्टर्स के लिए, जो अभी सेलेक्टर बन गए हैं, जिन्होंने वहाँ पे इस्तेकाम पाकिस्तान प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, जो अभी कौम को बता रहे हैं कि हम बिलावल भुट्टो को अगला वज़ीर आज़म बनाएंगे, जो कौम को बता रही है कि हमने बंद कमरों के अंदर फैसला कर दिया है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर फजलुर रहमान का, ANP का, पीपल्स पार्टी का मुश्तरका हुकूमत वहाँ पे हम कायम करेंगे, मरकज़ में भी एक अचार बनेगा, पंजाब को फला बंदे को देंगे, बलूचिस्तान इस बंदे को देंगे। कल पाकिस्तानी अवाम ने उन सेलेक्टर्स को भी एक खामोश पैगाम दिया। सेलेक्टर्स को ये बता दिया
کہ آپ بند کمروں کے اندر جو بھی فیصلہ کریں گے لیکن ہمارا فیصلہ گراؤنڈ پہ یہی ہے. تو یہ میرے خیال میں ان کے لیے بھی ایک کلیئر پیغام ہے اور ان کو عوام کے اس پیغام سے تھوڑا سا سمجھنا ہوگا. آپ دیکھ لیں جو ویڈیو سامنے آ گئے ہیں، جلسہ گاہ کے اندر کرسیاں زیادہ تھیں، لوگ کم تھے. زیادہ تر جو کرسیاں تھے وہ بالکل خالی پڑے تھے. مطلب اتنے لوگ اس کے اندر نہیں تھے کہ ان کرسیوں کو بھر دیتے. تو یہ سلیکٹرز کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے. میں تو یہ کہوں گا کہ بہت بڑا پیغام ہے، اور ان کو یہ پیغام سمجھنا چاہیے کہ عوام کا ریئیکشن اس وقت، عوام کو ڈرایا جا رہا ہے، دمکایا جا رہا ہے، ان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ آپ راستے سے ہٹ جائیں. کل عوام نے ان کو پیغام دے دیا کہ ہم کدھر کھڑے ہیں، اور اگر جب بھی آپ لوگ الیکشن میں آئیں گے تو آپ کا اور ہمارا مقابلہ پولنگ اسٹیشن کے اندر ہوگا اور ووٹ کے ذریعے ہوگا. آپ میرا نہیں خیال، دیکھیں لوگ کہتے ہیں اس طرح کی دھاندلی ہوگی، اس طرح کی دھاندلی ہوگی. کس طرح کی دھاندلی ہوگی؟ فرض کرے یہ ابھی میرا پولنگ اسٹیشن ہے، وہاں پہ مجھے اندازہ ہے کہ اس پولنگ اسٹیشن کے اندر 500 ووٹس ہیں اور یہاں پہ اکثریت ہماری ہے. اور شام کو یہاں پہ پھر اگر آپ نتائج سامنے آئیں گے، وہاں پہ آپ نے 2000 ووٹ میرے سامنے لے کر آئے اور اس میں 500 تو میرے تھے اور 1500 آپ کے تھے. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ وہاں پہ جو الیکشن کمیشن کا عملہ ہوگا، جو لوگ ہوں گے، کیا ان کو جانے دیا جائے گا وہاں سے؟ کبھی آپ لوگوں نے سوچا ہے کیا ان کو جانے دیا جائے گا؟ اور اسی دن آپ کس کس کے خلاف طاقت کا استعمال کریں گے؟ دیکھیے پورا پاکستان ہوگا، پورے پاکستان کے اندر لوگ نکل آ چکے ہوں گے، تو آپ کس کس کے خلاف طاقت کا استعمال کریں گے؟ اسی وجہ سے میرے خیال میں دھاندلی کریں گے، اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں، لیکن کس حد تک کریں گے اور پھر عوام کا رد عمل کیا ہوگا، یہ بہت بڑا سوال ہے. ابھی آتے ہیں پی ڈی ایم کے درمیان اختلافات کے حوالے سے کہ آنے والے چند دنوں میں پی ڈی ایم ٹوٹ جائے گا. پیپلز پارٹی، اے این پی، جے یو آئی، مسلم لیگ نون ایک دوسرے کے خلاف میدان میں اتریں گے، ایک دوسرے کو گالیاں دیں گے، ایک دوسرے کو جو ان کے منہ پہ آ جائے وہ کہیں گے. ابھی ایک مریم نواز کہتی ہے ہم 2/3 اکثریت لیں گے. بلاول بھٹو کہتے ہیں جس طرح کراچی میں ہم نے الیکشن جیتا اسی طرح میں وزیر اعظم بنوں گا. کراچی میں کس طرح الیکشن جیتا پورے پاکستان نے دیکھ لیا کہ کس غنڈہ گردی کے ساتھ اور کس بدترین دھاندلی کے ساتھ پیپلز پارٹی نے اپنے میئر کا الیکشن دھاندلی کے ذریعے جیت لیا، پاکستان کو بتا دیا. فضل الرحمان کہتے ہیں ہماری حکومت آئے گی. فضل الرحمان تو جہاں بھی حکومت جس کا بھی ہو، فرض کریں عمران خان آ جائے اور ان سے کہہ دے کہ مولانا آپ آ جائے ادھر ہمارے ساتھ شامل ہو جائے، کشمیر کمیٹی کا چیئرمین میں آپ کو بناتا ہوں، تو یہ بڑے خوشی کے ساتھ جا کر عمران خان کے سامنے ان کے پاؤں میں بیٹھ جائیں گے. تو اسی وجہ سے لیکن مسئلہ ان دو جماعتوں کا ہے، پیپلز پارٹی کا اور مسلم لیگ کا. ابھی یہ ایک دوسرے کے خلاف سوشل میڈیا پہ آہستہ آہستہ آ رہے ہیں. اچھا یہ پلان کیا ہے؟ یہ پاکستانی عوام کو دھوکہ دیا جا رہا ہے. پاکستانی عوام کو یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے آنے والی دنوں میں کہ دیکھیں ہم آپ لوگوں کی کتنے غمخوار تھے. پیپلز پارٹی ان پر الزام لگائیں گے کہ اسحاق ڈار نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کر دیا، اسحاق ڈار نے پاکستانی قوم کو مہنگائی میں دھکیل دیا، دفنا دیا، اور ہم ان کو یہ کہہ رہے تھے لیکن مسلم لیگ والے نہیں مان رہے تھے. مسلم لیگ والے کہیں گے کہ ہم الیکشن میں جا رہے تھے، ہم چاہتے تھے کہ جیسے پاکستان کے اندر یہ عمران خان کی حکومت ختم ہو گئی تو ہم نے کہا کہ پوری طور پہ الیکشن کراتے ہیں. یہ پیپلز پارٹی اور آصف زرداری تھے جنہوں نے پاکستان کو تباہ کر دیا اور الیکشن ہمیں نہیں ہونے دیا. اچھا یہ کھیل کس لیے کھیلا جائے گا؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ لوگ الیکشن میں آئیں گے تو یہ کمپین کے لیے بھی نہیں آ سکتے. ان کے لوگ یہ الیکشن میں پاکستانی عوام کے سامنے نہیں آ سکتے، یہ کیونکہ عوام اس وقت بہت زیادہ غصے میں ہے، تو یہ کمپین چلانے کی بھی پوزیشن میں نہیں ہے.
ابھی جب یہ لوگ یہ ڈرامہ کریں گے، ایک دوسرے سے لڑائی شروع کریں گے، ایک دوسرے کو گالیاں دیں گے، ایک دوسرے کو گھسیٹیں گے، ہم یہ کریں گے، وہ یہ کریں گے، اس کا مقصد یہ ہوگا کہ لوگ عمران خان تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ پچھلے 1.5 سال میں ہوا، ابھی ریسنٹلی جس طریقے سے عمران خان کے لوگوں پر بدترین مظالم ڈائے گئے، جو ہیومن رائٹس وائلیشن کی گئی، جو عمران خان پہ قاتلانہ حملے ہوئے، ان ساری چیزوں کو لوگ بھول جائیں اور لوگ ان کی لڑائی کے طرف متوجہ ہو کر وہ ساری چیزیں پیچھے چلے جائیں، کیونکہ ان ساری چیزوں کی موجودگی میں یہ لوگ الیکشن کمپین بھی نہیں چلا سکتے، یہ قوم کے سامنے نہیں آ سکتے، تو یہ ابھی ڈرامہ کریں گے۔ یہ ایک پری پلان ڈرامہ ہے جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ پی ڈی ایم کے درمیان دراڑیں، پی ڈی ایم ٹائم سے پہلے اسمبلی تحلیل کر رہی ہے، کیونکہ اگست میں تو آلریڈی اسمبلی کا ٹائم پورا ہو جائے گا، تو اس سے پہلے تحلیل کرنے کا مقصد تھا کہ ان کو 3 مہینے ٹائم مل جائے، کیونکہ اگر یہ خود تحلیل کریں گے تو پھر 3 مہینوں میں الیکشن ہوں گے، اگر ٹائم پورا ہو جائے گا تو پھر 2 مہینے میں الیکشن ہوں گے۔ تو یہ بیسیکلی پیپلز پارٹی، جے یو آئی، اے این پی، قاپ لیگ، مسلم لیگ، ان سب لوگوں کا یہ ایک اسٹریٹجی ہے، قوم کو دھوکہ دینے کے لیے ایک دوسرے کے خلاف اب میدان میں آئیں گے، کیونکہ یہ تو فضل الرحمان پہلے کہہ چکے ہیں کہ ہم ایک پلیٹ فارم سے الیکشن نہیں لڑیں گے۔ تو قوم کو سمجھنا چاہیے کہ ان کو دھوکہ دینے کے لیے پی ڈی ایم کے جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف میدان میں آ جائیں گے، ایک دوسرے کو گالیاں دیں گے، ایک دوسرے کو گھسیٹنے کے دھمکیاں دیں گے، ایک دوسرے کے لیے مختلف قسم کے الزامات ایک دوسرے پر عائد کریں گے۔ یہ صرف اور صرف عوام کی توجہ موجودہ ظلم سے ہٹانے، عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہوا اس سے ہٹانے، جس طریقے سے پاکستان میں رجیم چینج آپریشن ہوا تھا اس سے ہٹانے کے لیے ایک اسٹریٹجی اور حربہ ہے۔ اسی وجہ سے ان کی اس قسم کی چیزوں میں ہرگز مت آئی ہے۔ یہ قوم کو صرف اور صرف دھوکہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے قوم کو پی ڈی ایم کی اس لڑائی پہ توجہ دینے کی بجائے جو اصل پاکستان کو بچانے کے لیے قوم کیا کر سکتے ہے اس پہ سوچنا ہوگا۔ اور الیکشن میں اگر یہ لوگ آ گئے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جب ہم الیکشن میں جائیں گے تو ہمارے امیدواروں کی ضمانتیں ضبط ہوں گے، ہماری امیدوار اپنا الیکشن کمپین نہیں چلا سکیں گے۔ ہم جو لوگ ہیں، ہم الیکشن میں جب یہاں پہ نیوٹرل قسم کی حکومت قائم ہو جائے، یہ جو ابھی مخصوص قسم کے سلیکٹڈ نگران حکومتیں ہیں، یہ چیزیں اگر ختم ہو جائے تو یہ لوگ عوام کے سامنے الیکشن کمپین کے لیے بھی نہیں آ سکیں گے۔ لوگ، ان کو ڈر ہے کہ لوگ ہمیں انڈوں سے ماریں گے، ان کو یہ ڈر ہے۔ اسی وجہ سے ابھی یہ ان کا ایک اسٹریٹجی ہے کہ اسمبلی تحلیل کرنے سے پہلے ہم لوگوں کو ایک دھوکہ دیں گے، ہم یہ ایک ڈرامہ شروع کریں گے کہ دیکھیں پی ڈی ایم آپس میں تقسیم ہوا، پی ڈی ایم نے ایک دوسرے کے خلاف الزامات لگانے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ یہ صرف اور صرف موجودہ حالات سے قوم کی توجہ ہٹانے کے لیے ایک حربہ ہے، اسی وجہ سے اس کے علاوہ یہ کچھ اور نہیں ہے۔ شہریار آفریدی کے وکیل نے کہا ہے کہ ان کے خلاف 3 ایم پی او کے تحت، دیکھیں شہریار آفریدی کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا، بہت بڑا ظلم ہوا۔ ان کے غیر سیاسی وائف کو بھی گھر سے اٹھایا گیا تھا، اور پختون روایات کے اندر کسی کی بیوی پر ہاتھ ڈالنا یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ ہماری پختونوں کے روایات میں اگر آپ نے کسی کی بیوی پہ ہاتھ ڈال دیا تو یہ پوری عمر کے لیے، یہ نہیں کہ صرف 1 سال کے لیے، 2 سال، نہیں۔ جس بندے نے یہ کام کیا ہے انہوں نے ایک ناقابل معافی جرم پختونوں کی روایات کے اندر کیا ہے۔ پھر شہریار آفریدی کو 3 ایم پی او جیسے بوگس مقدمات کے اندر 1 مہینے سے زیادہ ہوا کہ ان کو جیل میں رکھا ہے، ان کو بیمار کر دیا، ان کے ساتھ جیل میں بدترین ظلم ہوا۔ ابھی بتایا جاتا ہے کہ 9 مئی کے اندر ان کے خلاف ایک اور جعلی مقدمہ درج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے راولپنڈی میں، ان کے وکیل بتا رہے ہیں۔ پھر وہاں پہ خدیجہ شاہ کے حوالے سے یہ شہباز گل نے بتایا کہ ان کے وکیل کو مریم نواز کے کہنے پر اغوا کر لیا گیا، اور خدیجہ شاہ کو، مریم نواز کا خصوصی آرڈر ہے نگرانوں کو کہ خدیجہ شاہ کو کسی بھی صورت میں جیل سے باہر
آنا نہیں چاہیے. مطلب آپ ان چیزوں کو دیکھ لیں, پھر آپ آ جائیں. مسلم لیگ نون کے اندر جو اس وقت ایک مشکل صورتحال بن گئی ہے, اور وہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ شہباز شریف نے مفتاح کو دھمکیاں دی. مفتاح نے واپس ایک کرارا جواب دیا شہباز شریف کو, زبردست جواب دیا کہ آپ کون ہے کہ آپ مجھے کہتے ہیں کہ اسحاق ڈار جس نے پاکستان کی معیشت تباہ کی اس پہ بات نہ کرے. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے جنرل کونسل میں یہ بتایا جاتا ہے کہ شاہد خاقان عباسی, مفتاح اسماعیل, اقبال ظفر جگڑا, کیسر شیخ, MNA, خواجہ سعد رفیق, ایاز صادق, خرم دستگیر, حمزہ شہباز, یہ لوگ نہیں آئے تھے. ایسا لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر جو شہباز شریف اور نواز شریف دڑے ہے, جو گروپ ہے, اس میں شدت پیدا ہو گئی ہے, اور ان کے اندر شدت آئے گی کیونکہ مریم نواز کون تسلیم کرے گا؟ مریم نواز لیڈر ہیں. مریم نواز کی قربانی کیا ہے؟ کس قربانی کے بعد ان کو پارٹی کی سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر بنا دیا؟ یہ ایک شریف اینڈ پرائیویٹ کمپنی ہے, اس کے علاوہ مسلم لیگ نون اور کچھ بھی نہیں ہے. لیکن جو لوگ وہاں پہ کھڑے ہیں, مجھے ان پر افسوس ہے کہ یہ لوگ اب بھی 90s میں رہتے ہیں, اور یہ اتنے بلائنڈلی قسم کے لوگ ہیں, ان کو اتنا سمجھ نہیں آ رہا کہ پیپلز پارٹی, مسلم لیگ, ANP اور JUI جیسی خاندانی جماعتیں جہاں پہ یہ بادشاہ ہے اور جو ان کے اوٹر ہے وہ ان کے غلام ہے, اور یہ ان خاندانی لوگوں کے پیچھے جا رہے ہیں. اور ان لوگوں میں یہ شرم بھی نہیں کہ جس جماعت کے اندر جمہوریت نہیں ہے, جس جماعت کے اندر ان خاندانی وڈیروں کے خلاف کوئی بندہ الیکشن نہیں لڑ سکتا, اس کو آپ جمہوری پارٹی کہیں گے اور اس کو آپ جمہوری لیڈر کہیں گے, اور یہ جو بلائنڈ اوٹر ہے, یہ اب بھی یہ بے شرم ان کے پیچھے جا رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ. ISTV پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے.